Yes, please. आप तो उर्दू जानते हैं ना? हैं? Can you understand Urdu well? I can't. You can? Yes, please. So you have to listen to a translation then. Yes, please. Is that right? Yes. Good. So you will ask the question in English. Yes, please. And shall I answer it in Urdu then? Yes, I'll appreciate it because that will be Because honest. most of the people here are Urdu speaking. But I will. Then you can listen to the translation in English. That will be precise for me, sir. I will want the direct answer from you. Okay. Thank you very much. The question I want to put across is, I was attending an Islamic study group meeting, and then we were discussing about the death of Jesus Christ. And I told them in the audience that Christ, according to my own information, is no more living. And then, if the word Rafa, which was used for him, it was used for many other people in the Quran, it was also used for Sayyidina Idris, but he is not alive today. So if we say therefore that he is not alive, I think we are on the right path. The interpretation of Rafa means physical ascension. So I was trying to tell them. The interpretation of the people, they said he was taken up, and so he's living somewhere in the sixth heavens. But that is wrong. Well, it was an argument, but I want to be clarified from my own point of view, whether I was right or whether they were wrong. And then because they told me that if they accept that Christ is no more living, it means their whole belief about Islam is completely shaken, yes, as they are no longer Muslims. So that is why they are afraid to accept my view that Jesus is no more living. Yes, you are quite right, but let me further explain and develop the same argument which you have been already presenting to them. The word tawaffa is never used in the sense of bodily ascension. Has never been used, nor shall it ever be used by the Arabic knowing people. How could God make such a blunder that he should use the same word in application to Jesus Christ and mean, instead of death, he should mean there a bodily ascension? That is a very clear cut argument based on the Arabic usage of the words, well supported by the most authentic dictionaries. Wherever you read this word, tawaffahu, if God is the subject and the man or living being is the object, then invariably all the Arabic dictionaries would translate it as God caused him to die. God caused him to die. Never once will you ever come across any dictionary which would translate it in the sense that God caused him to be ascended to heaven, caused him to be raised bodily. Now the same person about whom the Holy Quran says that God caused him to die or promised him that he would cause him to die has been referred to with another word, bal rafa'ahu Allahu ilayhi. So that word is explained by the word tawaffa. The meaning of rafa here is can be well understood, and the best understood, I should say, under the influence of the word tawaffa. That clarifies the word rafa. So the non-Ahmadi Muslims, instead of concentrating on the word tawaffa, which they know is not helpful to them at all. It was trying to tell me there's not mount there, you put mount. So what I say tawaffa means caused him to die. Yes, that's right, but it never means raising somebody bodily to heaven. But what they present instead is not the word tawaffa, but the word rafa. And they claim that the Holy Quran has said, bal rafa'ahu Allahu ilayhi, but God, according to them, raised him to the heaven bodily, spirit and all. This is the translation which they make, and they insist that all right, if tawaffa means death, yes, rafa means raising of somebody bodily and physically. Now, this is what is to be debated first.
Otherwise, this debate will continue if you don't bring this into focus, this word. I try to relate the instance of Sayyidina. No, but I'll explain further, then you will understand. First of all, as I said, there is no contradiction in the Holy Quran. So if in any other place, the Holy Quran has categorically declared that Jesus Christ, peace be upon him, to be dead, then in no other place can Holy Quran, the same Holy Quran, claim him to be alive, or to have ascended bodily to heaven and to be still alive. Otherwise there will be contradiction in the Holy Quran. So all this debate should be carried out in the light of all that has been said about Jesus Christ in the Holy Quran, and with this one positive agreement between Ahmadis and non-Ahmadis, that no meaning would be attributed to any word of the Holy Quran which results in a belief in contradiction in the Holy Quran. Because that will be an allegation against the Holy Quran and its authenticity. They believe it is the only Ahmadiyya translation that is wrong, and they are right. I know that, but I'm telling you how to convince them that they are wrong and we are right. Be patient with me now. Right. I fully understand your point of view, which you are attributing to them, and now I am telling you to tackle this issue in a manner that they are left with no choice whatsoever but to agree with you. But unfortunately, I forgot to answer you in Urdu, which was agreed. So better go over and sit there and let me speak in Urdu, and you listen to the translation. सवाल उन्होंने ये किया है कि जब हमारी गुफ्तगू होती है बाज़ गैर अहमदी मुसलमानों से, तो फातिह मसीह के मसले पर वो ये कहते हैं कि तवफ़ा जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है पूरा उठा लेना, और उसके नतीजे में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान पर जाना साबित होता है, ना कि मरना। उसका एक जवाब मैं मुख्तसर, अक्सर तो शायद आप नहीं समझते ही होंगे, मुख्तसर मैंने एक जवाब ये दिया था कि तवफ़ा का लफ्ज़ अरबी लफ्ज़ है, जिसको डिक्शनरी में आप तलाश करके देख लें, किसी अरब की डिक्शनरी में, वो सारे गैर अहमदी अरब हैं जिन्होंने डिक्शनरियाँ तैयार की हैं, हर जगह जहाँ खुदा फ़ाइल होगा कि अल्लाह ने फ़लाँ का तवफ़ा किया और बंदा मफ़ूल होगा, किसी एक जगह भी कोई डिक्शनरी अरब डिक्शनरी भी उसका तर्जमा आसमान पर उठाना नहीं करेगी। आज भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डिक्शनरी बनाने वाला मौलवी नहीं होता, वो एक आज़ाद आदमी है जो सिर्फ ग्रामर के असूल को पेश नज़र रखता है। वहाँ वो तर्जमा करते हैं माता फलां मर गया, तो वफ़ा फलां ए माता फलां वफ़ा तो वफ़ा हो गया, यानी वो मर गया। और तवफ़ा फलां और तवफ़ाहुल्लाह हो ए अमातहुल्लाह हो, फलां को अल्लाह ने वफ़ात दे दी, यानी उसको मौत दे दी। आसमान पर जाने का तर्जमा अगर डिक्शनरी वालों को याद ही नहीं, तो कुरान करीम में खुदा ने क्यों गलती कर दी नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, और एक ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया आसमान पर उठाने के लिए जिसको कभी अरब ने इस्तेमाल नहीं किया, नाम करता है। एक तो ये दलील है। दूसरी दलील ये दी थी मैंने कि कुरान करीम में कोई तज़ाद नहीं है। ये नामुमकिन है कि कुरान करीम का एक लफ्ज़ किसी दूसरे लफ्ज़ को के मुखालिफाना तर्जमा पेश कर रहा हो या मुखालिफाना हालत बयान कर रहा हो, और कुरान करीम में अगर एक भी तज़ाद साबित हो जाए तो नाउज़ुबिल्लाह ये खुदा की तरफ से कलाम ही नहीं रहता। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक जहाँ जहाँ भी कुरान करीम ने इस मज़मून पर रोशनी डाली है, पहला असूल ये पकड़ के बैठ जाएं कि कोई एक तर्जमा भी ऐसा नहीं हो सकता जो दूसरे तर्जमों के मुखालिफ है। इसलिए जहाँ कती तर्जमे वाज़ेह तौर पर एक मज़मून पर रोशनी डाल दें, कोई इश्तिबाह वाला तर्जमा ऐसा हम नहीं पकड़ सकते जो उस मज़मून के मुखालिफ है। तवफ़ा कती तौर पर मौत का तर्जमा है। रफ़ाहुल्लाह वो लफ्ज़ है जिस पर इन्सार किया जाता है उलमा की तरफ से, और कहते हैं इसका तर्जमा है जिंदा आसमान पर उठा दिया। बस पहली दलील तो यह है कि अगर दूसरी जगह कतई मौत का ऐलान कर दिया तो रफ़ा का वो तर्जमा जायज़ ही नहीं जिसमें जिंदा आसमान पर उठाना साबित हो।
اس لیے لازماً تلاش کرنا پڑے گا کوئی ایسا ترجمہ تو نہیں رفع کا جو قرآن کریم کی دوسری آیات کے مخالف نہ ہو اور سچا ثابت ہو اور مسیح کے اوپر اطلاق پاتا ہو۔ پہلے یہ بحث کر لیتے ہیں، پھر میں دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قطعی دلائل کی طرف آؤں گا۔ اچھا، میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ رفع کا مطلب قرآن کریم سے اور حدیث کی روشنی میں اگر یہ ثابت ہو جائے کہ جسم سمیت اٹھانا ہوتا ہے، دوسرا معنی نہیں ہوتا، تو پھر تو ہمارے لیے شک کی گنجائش ہوگی کہ شاید توفع کا ترجمہ کیا غلط ہوگا۔ لیکن اگر توفع کا ایک ہی ترجمہ ہو اور رفع کے کئی ترجمے ہوں اور باقی ترجمے جو جسم سمیت اٹھانے کے نہیں ہیں وہ اس صورتحال پر بالکل ٹھیک بیٹھتے ہوں اور قرآن کی آیتیں تائید کرتی ہوں کہ رفع کا یہ ترجمہ درست ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہو جائے، تو پھر مسئلہ کھل جاتا ہے کہ کسی آدمی کو کوئی ویسی کی گنجائش کو نہیں رہتی۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے یہاں کیا لفظ بولا ہے، فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہ ترجمہ کیا جاتا ہے، رفع کا مطلب ہے اٹھا لیا۔ خدا کی طرف کون سی ہے؟ جب تک کسی چیز کی طرف نہ پتہ چلے اس وقت تک اس چیز کی طرف حرکت کا تصور ہی نہیں باندھا جا سکتا۔ میں اگر آپ کو کہوں کہ میری طرف آ جائیں تو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ میری طرف آئیں گے نا، پتہ کس طرف ہوں، اور اگر اندھیرا ہو اور میری آواز کہیں چاروں طرف سے گونج رہی ہو کہ میری طرف آ جائیں تو کہاں جائیں گے؟ کچھ نہ پتہ لگے۔ جب تک بلانے والے کی طرف کا یقین نہ ہو کہ کون سی طرف ہے اس وقت تک جسم اس طرف حرکت نہیں کر سکتا۔ اور اگر خدا تعالیٰ کی ایک طرف معین کر دیں تو وہ خدا ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض وسع کرسیہ السماوات والارض، خدا ہر جگہ ہے، کوئی جگہ ہی نہیں ہے جو اس سے خالی نہ ہو۔ تو حضرت مسیح کو جب خدا کہتا ہے میں نے اپنی طرف اٹھایا تو وہ کون سی طرف تھی؟ یہ جو تصور ہے آسمان کا پرانے زمانے کا، یہ تو اب وہ رہا ہی نہیں۔ اب تو چھوٹے سے چھوٹا آج کل کا بچہ بھی جانتا ہے کہ اس کو جب آسمان کہتے ہیں یہ پاگلوں والی بات ہے، یہ ہماری کم علمی کی دلیل ہے۔ زمین گھوم رہی ہے، اس کی ہر طرف آسمان ہے۔ تو خدا تعالیٰ نے جب فرمایا میں نے اپنی طرف اٹھایا تو جس وقت جسم نے حرکت کی مسیح کی، اگر کسی ایک طرف حرکت کی ہوگی نا پھر آپ کے علماء کے خیال کے مطابق، تو فرض کر لیتے ہیں ہم کہ زمین یوں کھڑی تھی اور حضرت مسیح یہاں تھے، تو وہ اس نسبت سے اوپر کی طرف چلے گئے۔ تو جس طرف گئے اس طرف خدا تھا، جس طرف سے گئے ادھر خدا نہیں تھا۔ 5 سمتوں میں خدا خالی ہو گیا اور صرف ایک سمت میں تھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ خدا کی طرف جسمانی حرکت ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر خدا کہتا ہے میں وہاں بھی تھا جہاں مسیح تھا۔ نانو اقرب الیہ من حبل الورید، فرماتا ہے ہم تو انسان کی رگے جان سے بھی اس کے زیادہ قریب ہیں، اس کی شارک سے بھی اندر ہیں۔ تو شارک میں کیوں مسیح گھس گیا پھر؟ کیونکہ سب سے قریب جہاں آواز ہے وہاں پہلے پہنچنا چاہیے۔ دور کی آواز سنائی دے دی، وہ جو ساتھ اندر بیٹھی ہوئی آواز اٹھ رہی تھی وہ کیوں مسیح کو سنائی دی؟ اس لیے خدا کی طرف جسمانی حرکت اتنا جاہلانہ خیال ہے کہ جو خدا کے تصور کو باطل کرنے والا ہے اور گستاخی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ خدا کی طرف جسمانی حرکت نہیں ہو سکتی۔ اب دیکھیں کہ رفع کا اور کیا مطلب ہے۔ قرآن کریم میں ایک سے زائد مرتبہ رفع کا لفظ استعمال ہوا اور درجے کی بلندی مراد ہے۔ درجات کا لفظ استعمال بھی کیا کلم کھلا قرآن کریم میں اس بات کی وضاحت کے لیے کہ درجے کی بلندی۔ جب خدا کہتا ہے رفع کیا اس کا اپنی طرف، تو مراد یہ ہم نے اس کے درجے بلند کیے۔ رفیع المرتبت، رفیع الشان، یہ لفظ آپ نے سنے ہوئے ہیں اور اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور دوسری زبانوں میں بھی۔ جب خدا کہتا ہے میں نے کسی کو بلند کیا تو مراد ہے اس کو مرتبہ بلند کیا، اس کا درجہ بلند کیا۔ اب یہ مضمون بین ہی اس آیت کے مضمون میں جہاں یہ واقعہ ہے
فٹ ہو رہا ہے. حضرت مسیح کے مخالف کہتے تھے کہ ہم نے مسیح کو لعنتی موت دے دی، صلیب کے ذریعے قتل کر کے اس کا جھوٹا اور لعنتی ہونا ثابت کر دیا بائبل کی منہ سے. اور بدقسمتی سے عیسائی بھی یہ ماننے پر مجبور ہوئے کہ ہاں لعنتی موت تو یہ پکی ہے. ایکسپلینیشن یہ تھی کہ ہماری خاطر تھی، خود اپنی مرضی سے تھی، اس لیے اس کو اس قسم کی لعنتی نہیں کہہ سکتے، اعلیٰ قسم کی لعنت تھی جو ہماری خاطر قبول کی. مگر اس سے انکار وہ بھی نہیں کرتے کہ یہ موت لعنتی تھی. اور لعنت کس کو کہتے ہیں؟ خدا سے دوری کو. اور رفع کس کو کہتے ہیں؟ خدا سے قرب کو. تو اس کا قطعی جواب یہ ہونا چاہیے تھا. دعویٰ یہ تو کیا ہی نہیں جا رہا تھا جو قرآن کریم نے بیان کیا کہ ہم نے مسیح کو زمین میں گھسیٹ دیا. اللہ کہے نہیں، ہم نے اس کو جسمانی طور پر زمین سے گھسیٹ کر اوپر پہنچا دیا. یہ تو بحث ہی نہیں چل رہی. بحث یہ چل رہی تھی کہ ہم نے اس کو ملعون کر دیا اور خدا سے دور کر دیا، اس کا خدا سے دور ہونا ثابت کر دیا. اس کا عقلی منطقی جواب کیا ہونا چاہیے؟ وہ جھوٹ بولتے ہیں، اس کو تکلیفیں بچا کر انہوں نے خدا کے اور بھی قریب کر دیا. اور ہر نبی سے یہی ہوتا ہے. اس کے لیے خدا کا بیٹا ہونا ضروری نہیں. ہر نبی جتنا خدا کی راہ میں تکلیفیں اٹھاتا ہے اتنا ہی مقرب الہی ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی اس کا رفع ہوتا چلا جاتا ہے. بس یہ فینومینان تھا، یہ وہ مضمون تھا جسے خدا تعالیٰ نے اس آیت میں مکمل کیا ہے. اور خدا کی طرف سے جسمانی رفع ہو نہیں سکتا. اب ایک دو آیتیں اور ہیں جن کی روشنی میں جب ہم رفع کی طرف واپس آئیں گے تو اگر اس کا ترجمہ جسم سمیت اٹھانا مانیں گے اور موت نہیں مانیں گے تو پھر قرآن کریم میں تضاد لازم ماننا پڑے گا. ایک یہ انسسٹ کریں گے کہ جسمانی ترجمہ ہے تو خدا سے ہاتھ جوڑنا پڑے گا، مسیح کو پکڑ لیں، خدا سے چھٹی کر لیں، کیونکہ طرف مانی خدا کی تو خدا دے. اور دوسرے ترجمہ جب کریں گے تو پھر قرآن سے بھی چھٹی کرنی پڑے گی، اس میں تضاد ماننا پڑے گا. قرآن کریم نے ایک عجیب بات ہے، اور اپنے علماء سے جو غیر علمی دوست ہیں وہ پوچھ کے دیکھیں، کبھی قرآن کریم نے کسی نبی کے متعلق اتنی دفعہ ذکر کیا ہے موت کا مختلف رنگ میں جتنا مسیح کے متعلق کیا ہے. اردو میں ہم کہتے ہیں نا ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ جانا. قرآن کریم تو مسیح کی موت کے پیچھے ہی پڑ گیا. جتنے محاورے ممکن ہیں وہ سارے استعمال کر گیا. جتنے طریقے سوچے جا سکتے ہیں وہ سارے قرآن میں جمع ہیں. باقی نبی کو نہ ملے خدا کو موت ثابت کرنے کے لیے، اس لیے کہ ایک ہی نبی تھا جس کی زندگی کے متعلق فتنہ میں لوگوں نے مبتلا ہونا. کتنا حکیمانہ کلام. جہاں خطرہ تھا اس کی پیش بندی فرمائی. تو اب دوسرا طریقہ، ایک توفا کا لفظ استعمال کیے جو عرب استعمال کرتے ہیں، دوسرے موت کا لفظ استعمال فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ جتنے تجھ سے پہلے ہیں سارے نے کسی کو بھی خلد عطا نہیں کیا، اس لیے اگر تو مر جائے تو کوئی اعتراض کی بات نہیں. کسی کو ہم نے تجھ سے پہلے خلد عطا نہیں کی. تو مسیح کو خلد کے انکار کے نتیجے میں موت کے تابع کر دیا، وفات کا وعدہ دیا اور مسیح سے اقرار کرایا کہ فلما توفیتنی کنت انت رقیب علیہ، جب تو نے مجھے وفات دے دی اس کے بعد میری قوم پر تو نگران تھا، مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا کیا لگا. پہلے وعدہ کیا پھر اس کے وعدہ کے پورا ہونے کا اقرار مسیح کی زبانی کروا دیا. پھر فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبل الرسل، مسیح ایک رسول ہی تو تھا اور رسولوں کی کیا تقدیر ہے، قد خلت من قبل الرسل، مسیح سے پہلے سارے رسول گزر چکے تھے. اس آیت کا کیا نتیجہ نکلے؟ ذرا اس کو ذرا آگے بڑھا کر دیکھیں. کیا یہ نتیجہ نکلے گا کہ خدا فرما رہا ہے کہ مسیح ایک رسول تھا اور رسول سے بڑھ کر نہیں تھا، اور چونکہ اس سے پہلے سارے رسول مر گئے ہیں اس لیے یہ نہیں مرے گا. یہ نتیجہ نکلتا ہے. یہ نتیجہ نکلے گا کہ کیوں مسیح ایک رسول تھا اور اس کے سوا کچھ نہیں تھا، کیونکہ اس سے پہلے سارے رسول گزر چکے ہیں اس لیے ہم اس کو آسمان پر اٹھا لیں گے. کیسے نامعقول بات ہے. لیکن صرف یہی نہیں، بات کلام ٹھہرتا آگے چلتا ہے. فرمایا
امہ صدیقہ، اس کی ماں پاک باز عورت تھی، راست باز تھی. کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کسی زمانے میں کھانا کھایا کرتے تھے. ماضی بعید استعمال کر لی. موت کا دوسرا طریق اعلان کا کھانا چھوڑ بیٹھا. اور کھانا چھوڑنا کیوں ہوا؟ ماں کے ساتھ بریکٹ کر دیا. جس بنا پر ماں نے کھانا چھوڑا اسی بنا پر اس نے چھوڑا ہے. ایک ہی طرح کی ہیں دونوں. ماں موت ہو گئی تو بیٹا کس طرح بچ گیا؟ پھر ماں نے کھانا چھوڑا موت کے نتیجے میں، بیٹے نے بھی اسی لیے کھانا چھوڑا. بعض علماء آپ کو بتائیں گے کہ نہیں، ضروری تو نہیں ہے. کھانا اس لیے بھی چھوٹ سکتا ہے کہ اوپر چلے گئے ہیں، وہاں کھانے کی ضرورت نہیں. آؤٹر اسپیس میں انرجی کے قیام کے لیے کھانے کی ضرورت نہیں. خدا تعالیٰ تو ایسا کامل مضمون بیان کرتا ہے کہ اس سے کوئی شخص الجھ سکتا ہی نہیں. شکست اس کے مقدر میں ہے جو قرآن کو شکست دینے کی کوشش کرے گا. اتنا کامل مضمون باندھا ہوا خدا نے کہ کوئی بچ نہیں سکتا اس سے مسیح اگر خدا ماننا چاہے. فرماتا ہے ایک اور جگہ کہ ہم نے کوئی بھی جسم ایسا نہیں بنایا جو بغیر کھانے کے زندہ رہ سکے. نبیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، کسی نبی کو ہم نے ایسا جسم دیا ہی نہیں جو کھانے کے بغیر زندہ رہ سکے. اب سوال یہ ہے کہ مسیح جہاں بھی گئے تھے جسم وہ نبیوں والا جسم لے کے گئے تھے، پیچھے چھوڑ کے گئے تھے. اگر پیچھے چھوڑ کے گئے تھے تو ہماری بات مانی گئی کہ پھر کھانے کی ضرورت ہی نہیں، مر گئے. اور اگر وہ جسم لے کے گئے تھے جس کو خدا نبیوں والا جسم کہتا ہے اور جو کھانے کا لازماً محتاج ہے، اس آیت کی زد سے وہ جسم بچ نہیں سکتا، چاہے آسمان پر چلا جائے، چاہے آسمان سے بھی کہیں اور نکل جائے. جہاں جائے گا یہ آیت کو کھانا پہنچا کے چھوڑے گی ورنہ مار دے گی. تو ماں جالنا ہم جسد ہے لا یاکلون الطعام، ہم نے جسد بنایا ہی نہیں کسی نبی کا جو بغیر کھانے کے زندہ رہ سکے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہ سکتے تھے بغیر کھانے کے، تو اور کون سا نبی تھا جو اس سے مستثنا ہو جاتا. اب دیکھیں کس طرح خدا اس مضمون کو مکمل کرتا چلا جاتا ہے. امہ صدیقہ کانا یاکلون الطعام. آگے اگلا حصہ ہے اس آیت کا لاسٹ پارٹ کیا ہے؟ اس میں پھر اس دلیل کو مزید تقویت دی گئی ہے. یاد نہیں کسی کو یہ پوری آیت؟ اتنا ہی کافی ہے. ایک صرف علماء بعض دفعہ بہانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں اس آیت کی زد سے مسیح کو بچانے کے لیے. وہ کہتے ہیں دیکھو تم نے خام خواہ مسیح کو شامل کر لیا مرے ہوں میں. قد خلت من قبل ہی الرسل، مسیح سے جو پہلے تھے وہ گزرے. تو صاف پتہ چلا اللہ مسیح کو نکالنا چاہتا بیچ میں سے. پہلے نبی تھے، یہ نبی جو ہے یہ مستثنا ہے. ہم کہتے ہیں بہت اچھا تھا، آگے چل کے دیکھو. خدا تعالیٰ فرماتا ہے ماں وہی خدا جس نے یہ فرماتا ہے ما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل. محمد مصطفیٰ بھی ایک رسول ہی تو تھے یا رسول ہی تو ہیں. قد خلت من قبل الرسل، آپ سے پہلے جتنے رسول ہیں سارے گزر چکے، سب کی سب لگے. اب بتائیں مسیح کہاں گئے؟ اس طرح بڑھتا ہے اس مضمون کو کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. اور قد خلت والی آیت سوائے دو نبیوں کے کسی نبی کے متعلق نہیں آئی. ان دو نبیوں کے حوالے سے، باقی نبیوں کو بھی قد خلت میں شامل کیا ہے، لیکن دو نبیوں کے حوالے سے بات کی. ایک حضرت مسیح کے حوالے سے، ایک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. اور حکمت یہ ہے کہ حضرت مسیح کے متعلق یہ غلط عقیدہ مسلمانوں میں قائم ہونا اور اس کی نفی کامل کرنی پڑی ہے خدا کو. اتنے طریقوں سے موت کا اعلان ہوا ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ ہوا کیا ہے، مسیح کے پیچھے کیوں پڑ گیا قرآن کی. لیکن پڑا ہوا پیچھے نہیں چھوڑے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس لیے اعلان کیا کہ آگے دلیل دے دیے سامنے. فرمایا قد خلت من قبل الرسل افہم ماتا اور قتلا انقلبتم علی اعقابکم، کہ تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان سے بالا خدا نہ بنا دینا. اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو اس وجہ سے فوت ہوں گے کہ یہ رسول ہیں اور رسولوں کی تقدیر یہ ہے کہ انہوں نے مرنا.
گویا اگر ایک بھی رسول کو ہم نے پہلے زندہ رکھا ہوتا تو پھر تم یہ مطالبہ کر سکتے تھے کہ محمد مصطفیٰ کو بھی زندہ رکھو، یہ سب سے افضل ہے. لیکن خدا نے رسول کی تقدیر میں ان کی موت لکھ دی ہے. اور دیکھ لو تاریخ کو، یہ بیان فرمایا، پہلے تاریخ انبیاء دیکھ لو، کوئی زندہ ہو تو دکھاؤ. اگر ایک بھی زندہ ہوتا تو کیا مسلمان اس وقت یہ خدا کے سامنے پیش نہ کرتے کہ محمد رسول اللہ کو وفات دے رہا ہے اور پہلے فلاں رسول زندہ ہے، فلاں رسول زندہ ہیں، ان کو تم بیچ میں سے تم نے چھوڑو، ان کے ساتھ وہ سلوک کیوں نہ کرنا. چنانچہ بالکل اسی مضمون میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کو استعمال فرمایا، اور صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن پیشگوئی کر رہا تھا کہ فتنہ آنے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زندہ قرار دیا جائے گا، اور یہ آیت نازل کرنی ضروری تھی اس فتنے کو قلع کما کرنے کے لیے. یعنی جب بھی نبیوں کے متعلق زندگی کا فتنہ پیدا کیا جائے قرآن کریم اس کا رد کرتا ہے. مسیح کے متعلق تھا، اس کا رد فرما دیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق احتمال موجود تھا، اور اس احتمال کو رد کرنے کے لیے یہ ایک آیت کافی تھی. چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعلق روایت ملتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ باہر تھے کہیں. جب تشریف لائے تو اس وقت تک یہ فتنہ پیدا ہو چکا تھا. جب جسد نبوی پہ حاضر ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسجد نبوی میں ایک صحابہ کا گروہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جمع تھا، جو یہ اعلان کر رہا تھا کہ نہیں فوت ہوئے. اور حضرت عمر یہ کہہ رہے تھے کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں تو میں اسی تلوار سے اس کی گردن اڑاؤں. یہاں تک جذبہ طاری تھا صحابہ پر، ہم مانتے ہی نہیں کہ فوت ہو گئے. اصل اس کی وجہ محبت تھی، اتنا عشق تھا کہ اس وقت دماغ جو ہے وہ مختل ہو گیا اس خبر سے. بعض دفعہ مائیں جب ان کے پیارے بچے کی موت کی اطلاع ملتی ہے پاگل ہو جاتی، کہتے ہیں نہیں ہم نہیں مانتے. بعض بیٹھی رہتی ہے ساری عمر، آخر وقت تک نہیں مانتے. تو صحابہ کا حیرت انگیز عشق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اظہار ہوا تھا. یہ کوئی فتنے کی بات نہیں تھی ان معنوں میں کہ وہ منافق تھے، نہ مجبور ہو گئے تھے. اس وقت حضرت ابوبکر، اور یہی آپ کی صدیقیت کی نشانی ہے، یہ آیت لے کر قرآن مسجد میں پہنچے اور دوسرا جھگڑا کرنے کی بجائے اعلان کیا ما محمد اللہ رسول قد خلق من قبلہ افہم ماتا او قتل انقلبتم علی اعقابکم. دیکھو محمد مصطفیٰ ایک رسول ہی تو تھے، اور آپ سے پہلے سارے رسول گزر چکے. کیوں صحابہ کو یاد نہیں آیا کہ مسیح زندہ بیٹھا ہوا؟ کیوں وہ تلوار ہے جو وہ کبھی گردن پہ نہیں چلی جو کہتی تھی جو کہے گا مر گیا میں اس کو ختم کر دوں. بے ہوش ہو کے گر پڑے. اور روایت کرتے ہیں کہ مجھے یوں لگا کہ سر پہلی دفعہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، میری گھٹنوں میں جان نکال دی سر. اس میں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح موت کی خبر. بس یہ آیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مار گئی نعوذ باللہ من ذالک ان معنوں میں جنہوں میں دنیا میں وفات ہوتی ہے، اور مسیح کو نہ مار سکے. عجیب جہالت ہے. اور ہمیں فتنہ والا قرار دیا جا رہا ہے. ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم مفتن ہو، تم نے مسیح کو مار کر قیامت مچا دی اسلام پر، اس لیے تم واجب القتل ہو گئے، تمہیں مار دینا چاہیے. حالانکہ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے، احادیث نبی سے پتہ چلتا ہے، اتنی واضح دلائل ہیں. ایسا اجتماع ہوا ہے اس شاہ محمد مصطفیٰ کے اس مسئلے پر، اس کے بعد کسی شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے. یہ تو اتنا بڑا رسول مضمون ہے. میں تو ابھی چند آیتیں بیان کی ہیں. حدیثوں میں چلے جائیں آپ، دوسرے دلائل میں چلے جائیں، کبھی دنیا میں ساری دنیا کوشش کر کے دیکھ لے کسی نبی کے متعلق کسی کتاب میں اتنا موت کا مواد اکٹھا نہیں ملے گا جتنا مسیح کے متعلق قرآن کریم میں جمع ہو. اچھا وقت تو ہو گیا ایک، لیکن اگر کوئی اور دوست کوئی ضروری سوال کرنا چاہیں تو چند منٹ اور بھی بیٹھ جاتے ہیں. میں اس موقع پر مجھے ایک شعر یاد آ جایا کرتا ہے جو میں سناتا رہا ہوں پہلے کی مجالس میں. وہ ہے بڑا پیارا اور سچے عشق کا اظہار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کیا ہے وہ؟ ہاں
نہیں مجھے پتا ہے شعر یاد ہے. میں نے کہا کس کا ہے شعر؟ حسان بن ثابت. وہ ذہن سے نام چل گیا. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال پر ایک شعر کہا ہے اور وہی شعر ہمارا مذہب ہے. اگر کسی اور کا مذہب نہیں تو اس کی مرضی جو چاہے کرے, لیکن یہی صحابہ کا مذہب تھا, یہی وہ روح تھی جو ہر صحابی کے دل میں تھی. آپ نے مخاطبوں کو عرض کیا کنت السواد لغازری وامر علی الناظر من شاء بعدک فضل فعلیک کنت وعد. اے محمد میری آنکھ کی پتری تو تھا. دنیا سمجھتی تھی کہ میں کسی اور چیز سے دیکھتا ہوں یا نہیں دیکھتا. بعد آخری عمر میں کاربن بندے بھی ہو گئے تھے. تو جنہوں نے مجھے روشنی کی حالت میں دیکھا نہ ان کو یہ مسئلہ سمجھ آیا, جنہوں نے مجھے اندھا حالت میں دیکھا نہ ان کو سمجھ آیا کہ میرا نور تو محمد مصطفیٰ تھے اور میں اس نور سے دیکھا کرتا. آج محمد مصطفیٰ کی وفات سے مانتا ہوں, اس سے پہلے اللہ نہیں تھا. من شاء بعدک فضل, اے میرے معشوق, اے میرے محبوب, اب تیرے بعد جو چاہے مرتا پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں. فعلیک کنت وعد, میری جان تو تیرے ساتھ اس غم میں دھڑکتی تھی تو نہ فوت ہو جائے. تو فوت ہو گیا, میں کیا پرواہ ہے, کوئی ادرا آدمی ایرا ویرا جو بھی ہے فوت ہوتا پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں. یہ مذہب ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ارشاد کا. آج ہمیں یہ مذہب بتا رہا ہے, مولوی کہتے ہیں ورنہ تم واجب القتل ہو, کہ یہ مذہب رکھو کہ اے عیسیٰ تو ہماری آنکھ کی پتلی ہے, تجھ سے ہم دیکھتے ہیں, جب تک تو زندہ رہے گا ہمارا نور بصیرت ذات باقی رہے گا. اگر تو مر گیا تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں, پھر کوئی اور مرتا پھر. یہ مذہب بنا لیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت سے جو بھی نہیں نیمتی سر پر, وہ مان جاتے ہیں چپ کر کے. اور رسول عیسیٰ کی موت کا نام سنتے آگ بھڑک اٹھتی ہے دلوں میں, تلواروں پہ ہاتھ پڑتے ہیں, کہتے ہیں ان کو گھسیٹو, قتل کرو, زندہ گھروں میں جلاؤ. اتنا بڑا فتنہ کہ مسیح کو مارنا ہے. اس لیے عقل کریں, سوچیں, قرآن اور حدیث اور صحابہ اور انسانی فطرت, انسانی عقل کیا اعلان کر رہی ہے. جماعت احمدیہ کا عقیدہ ان چیزوں کے مطابق ہے یا ان کے مخالف ہے؟